अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें इसकी राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददमा फ़ील मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कायनात और मैं हूँ सैयदा निदा नसीम। हमारा ये प्रोग्राम खालिक़े कायनात की लामहदूद कुदरत व हिकमत को जानने और पहचानने की एक ईमान अफरोज़ काविश है, जिसे पेश करने की सादत पाकिस्तान टेलीविज़न हासिल कर रहा है। नाज़रीन कराम, ज़हर यानी इसमें मुज़क्कर वो चीज़ जिसके खाने से रूह का मिजाज फासिद होकर आदमी मर जाता है, इसे बिस भी कहते हैं और सम भी कहा जाता है। रूए ज़मीन पर ज़हर का बुनियादी सरचश्मा क्या है? हैवानात और नबातात वग़ैरह में, और इंसान ज़हर के जानलेवा वस्फ़ से कब आगाह हुआ? हैवानात और नबातात वग़ैरह में इसकी पैदाइश की हिकमत क्या है और इसकी पैदाइश का सबब क्या है? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़हर देने की कोशिश की गई थी? आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे प्रोग्राम का जो उन्वान है वो ज़हर है, और अपने सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हम रुख करेंगे आज भी अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही मुहतरम मेहमानाने गिरामी की जानिब। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर सैयद नईमुल हसन नकवी साहब। अस्सलामु अलैकुम। इनके हवाले से नाज़रीन किराम मैं आप तमाम को बतलाती चलूँ कि आप 8 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं, जिनमें से 5 एब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी पाकिस्तान ही में कायम हैं। आप 1966 में या 1966 में पहली पीएचडी देने वाले या पेश करने वाले वो हज़रत हैं कि जिनकी पीएचडी बैक वक्त उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में थी। इसके साथ साथ 4 गोल्ड मेडल्स भी आपको मिल चुके हैं, और मैं इनके हवाले से कहती चली जाऊंगी और आप तमाम सुनते चले जाएंगे। एज अ साइंटिस्ट आज हमारे प्रोग्राम में आप हाजिर व मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद नईमुल हसन नकवी साहब, और आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और आपके साथ मेरे दूसरे मेहमान हैं मौलाना अकबर दर साहब। इनके हवाले से तो हम सभी जानते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही मारूफ़ आलिम दीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत नवाजा है और बहुत बारीक बीनी से आप काम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप दोनों शख्सियात को खुश आमदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। मुझे ये बताइएगा मौलाना अकबर दर साहब, सीरत मुबारका में भी क्या हमें कोई ऐसा तज़किरा मिलता है, ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि सरकार दो जहाँ सैयदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़हर देने की कोशिश की गई? बिल्कुल, हुज़ूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब एक मरतबा एक यहूदी कबीले में तशरीफ़ ले गए, वहाँ आपके लिए खाना पेश किया गया। उस गोश्त में उन घर वालों ने जहर की आमेजिश कर दी थी। एक लुक़मा आपने अभी उठाया था तो वो गोश्त खुद बोल पड़ा, क्योंकि आपका तो मौजज़ा था, वो गोश्त बोल पड़ा कि मुझ में जो है वो जहर है। लेकिन ये कि कुछ हिस्सा उसका जो है वो आपके जसदे अथर में उतर चुका था। इसीलिए सिर्रु शहादतैन ये एक किताब जो लिखी गई है कि एक तो जली शहादत है और एक जो है वो मख्फी शहादत है। तो मख्फी शहादत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो वैसे तो नहीं शहीद कर सकते थे, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने उसका जो एक मनसब है शहादत का वो आपको अता फरमाना था, तो उसको जो है वो सिर्री शहादत में जो है वो शामिल रखा कि बाद में जब आपके विसाले अक़दस के मौके पर उसी जहर ने कुछ असर किया।
اچھا، تو یہ آخر کا جو زمانہ تھا اسی کا واقعہ ہے؟ اسی کا جو واقعہ ہے، جو مدینہ طیبہ میں یہودیوں سے تو وہیں آ کر جو ہے وہ آپ کا وہ ہوا، اور خیبر کے جو یہودی تھے وہ جو ہے وہ ان کو وہاں سے نکالا تھا، تو یہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے چونکہ مسلمانوں سے جو ہے وہ پرخاش رکھتے تھے، خود حضور کی ذات سے پرخاش تھی ان کو، تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم ان کو راستے سے ہٹا دیں، کئی کوششیں کی، لیکن ان میں سے ایک یہ زہر کا بھی اثر تھا، لیکن کچھ نہ کچھ اس نے اپنا اثر بھی کیا، آپ نے یہ بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا، اور مؤخر کرنے کے بعد جو ہے اس زہر کو جو ہے وہ بات، جیسے جب ہجرت فرما رہے تھے غار میں آپ تھے، تو غار میں جو ہے وہ ایک سانپ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے جو ہے اپنی ایڑی مبارک جو ہے وہ ایک سوراخ پر رکھ دی، اور 40 سے زائد سوراخ تھے وہ سب کپڑے سے بند کر دیے، ایک باقی رہ گیا تھا، لیکن وہاں آ کر وہ ایک سانپ بہت بار بار آپ کو جو ہے وہ ہٹاتا رہا، لیکن وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا، لیکن جب وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے تو جس جانور کی شکل میں وہ آتا ہے وہی اثر اس میں پیدا ہو جاتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ آپ کو ڈس لیا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جب نکلے اور حضور کے چہرے پر آئے تو کہا کہ کیوں رہے ہو؟ کہا کہ صاحب کچھ چیز ڈس لیا، آپ نے کہا کہ پاؤں ہٹا دو، یہ زیارت کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ تو ان کا بھی وصال جو ہوا ہے وہ اسی زہر کے اثر سے ہوا جو 12 سال کے بعد ہوا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی اقسام ہیں زہر کی، سم کی، اور کس اعتبار سے انہیں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی بنیادی طور پر تو یہ گیس، لیکوڈ، سالڈس کی ہے، یہی ہے، لیکن اس میں پھر انآرگینک، آرگینک اور بہت سے یعنی فوڈ آئٹمس میں ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں میں وہ زہر ہوتے ہیں، تو وہ سورس ان کا مختلف، جیسے نکوٹین تمباکو میں پایا جاتا ہے، یہ جو ہے بہت نقصان دہ اگر سے زیادہ کھایا جائے بہت ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ جو کہ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ محسوس نہیں ہوتا، یہی چیز اگر وہی نکوٹین اگر آپ کو 1 ملی گرام سے 5 ملی گرام تک دے دیں تو ختم ہو جائے گا انسان، کتنے تندرست ہو، تو بہت کم مقدار میں بھی ہوتا ہے، یعنی اثر کرتے ہیں یہ جتنے بھی زہر ہیں۔ اور چائے جو لوگ پی رہے ہوتے ہیں، کافی جو لوگ پی رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی اثر تو ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کیفین اور ٹیننز جو ہمارے سامنے جا رہے تیز زہر نہیں ہے وہ، اچھا ہے لیکن تیز نہیں ہے اس میں، اس تو یہ کہ وہ جو کوانٹٹی آتی ہے اس کی وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اثر نہیں کر پاتی، اور بعد میں پھر آہستہ آہستہ باڈی جو ہے اس کو، لیکن نکوٹین کی زیادہ مقدار آپ نے بتایا جو سگریٹ میں ہوتی ہے، جو سگریٹ لوگ پیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے تمباکو جو پیتے تھے پانی سے نکال کے تو اس میں کم اثر ہوتا تھا، کہ وہ زہر جو تھا نکوٹین پانی میں رہتا تھا، حقے میں رہتا تھا۔ تو ضمناً یہ سوال بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گی، حقے کی بات ہوئی، تمباکو نوشی کی بات ہوئی، کیا تمباکو بھی زہریلے اثر، اب سن تو لیا ہے لیکن پھر بھی تمباکو میں دراصل جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نکوٹین ایک ایسا روغن ہے کہ یہ روغنی جز ہے، اور یہ روغنی جز جو ہے وہ انسان کے علاوہ اگر آپ اس کا ایک ڈراپ، ایک قطرہ کسی کتے کو یا بلی کو دے دیں تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، ایک قطرہ، اور یہ 1 ملی گرام انسانی جسم تو پھر بھی بہت ریزسٹ کرتا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا ایک ڈراپ جو ہے اگر بلی یا کتے کو دے دیا جائے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں تمباکو جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تمباکو نوشی کے طور پر، مشکل یہ ہے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں تمباکو خوری بھی ہے، کینسر کا باعث بنتا ہے، اس میں بہت سے منہ کے کینسر جو ہے وہ تمباکو کو جو لوگ پان کے اندر استعمال کرتے ہیں خصوصاً، اب یہ تمباکو جو ہے وہ دراصل لاطینی امریکہ میں جو ایک علاقہ تھا ٹوبیکو، اس کو انگریزی میں ٹوبیکو ہی کہا جاتا ہے، تو یہ ٹوبیکو جو ہے وہ لاطینی امریکہ کا ایک جزیرہ تھا، جزیرے کا نام تھا، یہ وہاں جو ہے سب سے پہلے اس کی جو ہے دریافت ہوئی، اور یہ جو لاطینی امریکہ سے جو ہے پھر یہ وہ فرانس کے جو سفیر تھے انہوں نے اس کو فرانس جو ہے وہ روانہ کیا، اور یہ سن تقریباً 1560 عیسوی، یعنی 1560 عیسوی کا وہ ہے واقعہ، انگلینڈ میں سر والٹر ویلے نے جو ہے یہ تمباکو جو ہے 1586 میں جو ہے وہ اس کے زمانے میں عام ہوئی،
آپ ہمارے یہاں بر صغیر میں ایران کا جو علاقہ ہے اور یہ ہے اس زمانے میں یہاں ایران میں شاہ عباس ثانی ان کی حکومت تھی، اور بر صغیر کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو ہے شہنشاہ اکبر، مغل شہنشاہ اکبر اعظم کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں یہاں تمباکو آیا، بہتر، اور اس کے بعد یہ کہ یہ پورے جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں پھیل گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ تمباکو جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تمباکو نوشی انسان کے لیے مضر ہے، بلکہ تمباکو کا جو تمباکو خوری ہے یہ بھی انسان کے لیے جو ہے وہ انتہائی مضرت کا باعث، خصوصاً دیکھیں گردوں پر، جگر پر اور افعال ہضم پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اس سے ہضم معلوم، تمباکو کھانے والے افراد ہیں، ان کو پان دے دیجئے، سارا دن آپ روٹی نہ دیں تو ان کو طلب نہیں ہوگی، بھوک ہی نہیں لگتی، بھوک ہی نہیں لگتی، وہ بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور اس سے کیا ہے کہ پھر خون کی سرخ ذرات ہیں وہ اس کو ڈیمیج کرتی ہے تمباکو، جو ہم انہیل کرتے ہیں پینے کی صورت میں، تو پھیپھڑوں پر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، وہیں سے دراصل خون کے سرخ ذرات جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور جس کو آر بی سیز کہتے ہیں، تو یہ آر بی سیز جو ہے وہ وہاں ڈیولپ ہوتی ہیں آکسیجن انہیل کرنے سے۔ لیکن کیا ہے کہ آکسیجن کے بجائے آپ جو ہے وہ تمباکو کو انہیل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو جو ہے وہ خود اپنی ہلاکت کا سامان خود کر رہے ہیں۔ بے شک۔ ڈاکٹر نعیم الحسن صاحب، عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر نمک کا استعمال نہ کیا جائے تو یہ زہر پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، تو کیا حقیقت ہے سائنسی اس کی؟ اس میں سائنسی حقیقت اس لیے نہیں کہ نمکیات جو ہیں جی آپ کے جسم میں پہنچتے رہتے ہیں، نہ بھی کھائیں تو بہت سے نمکیات ہیں مختلف، وہ جسم میں جائیں گے، سوڈیم کلورائڈ بھی جاتا ہے، جی تو یہ ایک مفروضہ ہے میرے خیال میں، کیونکہ اگر نہ کھائیں تو زہر نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ نمکیات آپ غذا میں بھی جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، پانی میں بھی ہے، اور جو چیزیں غذائی اس میں سب میں نمک موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سالٹ، سوڈیم کلورائڈ نہ صرف پوٹیشیم کلورائڈ ہے اور دوسرے سالٹس ہیں وہ جاتے ہیں، تو وہ یہ میرے خیال میں اس کی کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے اس کا۔ آپ اسے غلط ہی کہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک بات عرض کروں اس میں کہ بہت سے امراض ایسے ہیں جن میں نمک جو ہے وہ زہر بن جاتا ہے، بلڈ پریشر کے اندر جو ہے نمک کا استعمال، یا جو ہے وہ اگر فری فلوئڈ اراؤنڈ دا لیور ہو جائے اس وقت جو ہے، یا لنگس میں پانی آ جائے، ایسی صورت میں جو ہے وہ معالج جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ صاحب آپ نمک کا استعمال اور پانی کا استعمال کم سے کم کریں، تو اس سے ہلاکت کا باعث بھی بن سکتا ہے وہ، کہ بعض اوقات بلڈ پریشر بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے نمک کی زیادتی سے، یا نمک کی ایک جو معمولی مقدار جو روزمرہ کی ہے اس سے بھی جو ہے وہ پھر بلڈ پریشر کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، جو کڈنیز کو بھی جو ہے افیکٹ کرتی ہے، لیور کو بھی افیکٹ کرتی ہے، اور نظام ہضم کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، جو زہر سے اپنی جان گنوا دیتے ہیں کیا وہ بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جاتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کیا؟ اسلامی تعلیمات بالکل، ان کو میں نے جو جیسے ابتدا میں ایک بات کہی تھی جب آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے جو مرتبہ شہادت پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا ان کو، تو وہ سر الشہادتین میں اس کا ذکر پورا جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کو بھی جو ہے زہر کے اثر سے جو ہے وہ آپ کی شہادت واقع ہوئی، تو یہ دونوں سری شہادتیں کہلاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی جو ہے وہ سری شہادت کہلاتی ہے۔ باقی آپ دیکھیں خلفائے راشدین میں تینوں خلفاء جو ہیں وہ جو ہے وہ پھر جلی شہادت سے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، یا حضرت امام حسین کا جو ہے وہ جلی شہادت ہے، لیکن یہ سری شہادت کہلاتی ہے کہ چھپی ہوئی شہادت۔ لیکن اس زہر کے اثر سے اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ یقیناً جو ہے مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر نعیم صاحب، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زہریلے سانپوں کے درمیان رہتے ہیں یا زہریلے جانوروں سے اپنے آپ کو کٹواتے بھی ہیں، اب اس کے پیچھے کوئی بھی مقصد پوشیدہ ہو سکتا ہے، ان کا کوئی پروفیشن ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو زہر کی قاتلانہ صفت ہے اس سے کیسے محفوظ رہتے ہیں؟ دیکھیے زہر جو ان میں مختلف قسم کے زہر ہوتے ہیں، جی تو جو کوبرا ہے یا کوبرا کے زہر بہت تیز ہوتا ہے، آپ کتنی مقدار میں کٹوا رہے ہیں وہ بھی استعمال کیجیے، وہ زہر نکال دیتے ہیں، زہر کی تھیلی ہوتی ہے اس کے منہ کے اندر، اس کو نکال دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، اس میں زہر نکال دیا تو پھر کٹوانا شروع کرتے ہیں،
یا وہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہو جائے تو وہ پھر ریسٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈوز جو ہے وہ آہستہ سے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے بالکل نکال دیا، پھر تھوڑا سا رکھا، پھر اس طرح سے وہ اس لیے وہ کاٹتا ہے سانپ، تو ان کے اثر نہیں کرتا. عام آدمی جو کاٹے گا تو وہ مر جائے گا. صحیح. تو یہ بتاتے نہیں ہو. اس اگر سپیرے سے پوچھے تو پھر ان سے تفصیل سے معلوم کرے تو بتاتے ہیں ہم یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. سلولی آہستہ آہستہ خوراک بڑھاتے ہیں، تو پھر اس لیے ہمارے پاس اثر نہیں ہوتا. تو وہ باڈی جو ہے ان کا جو جسم ہے وہ قوت مدافعت اس کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہے یا ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مولانا اکبر در صاحب مجھے یہ بتائیے کہ تاریخ اسلام کے اولین دور میں کن نامور ہستیوں کو زہر دیا؟ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ولین دور تھا جو اسلامی، اس میں جو ہے وہ زہر کا جو ہے وہ اثر ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شہادت واقع ہوئی ہے، وہ بھی جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم جو آپ کا قاتل تھا، اس نے کئی مرتبہ زہر میں بجھاؤ دیا ہے اس خنجر کو، تاکہ اگر معمولی زخم بھی آئے تو وہ زہر جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو جائے، اور اس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی. اسی کی طرح سے حضرت امام حسن کی جو شہادت ہے وہ زہر کے اثر سے ہوئی، کیونکہ آپ کو جو ہے پانی میں زہر دیا گیا تھا. تو یہ قرون اولیٰ کے دور میں جو یہ شہادتیں باقی ہوئی ہیں وہ زہر کے اثر ہی سے ہوئی ہیں. تو یہ اس لیے ہمارے لیے وہ اگر دیکھیں حضرت علی کا دور باقی رہتا یا حضرت امام حسن ان تک جو ہے خلافت راشدہ باقی رہی ہے، تو وہ اگر دور باقی رہتا تو آج ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی جو موجود ہے. بے شک. ڈاکٹر نعیم صاحب، زہر کے جسم میں داخل ہونے کے طریقے پہ کتنا انحصار کرتا ہے زہر یا زہر کی اثر انگیزی کتنی منحصر ہے کہ وہ کس طرح جسم میں داخل ہوتا ہے؟ کوئی انجیکٹ کر رہا ہے وہ طریقہ، یا آپ ایسی فضا میں سانس لے رہے ہیں کہ جہاں کوئی زہریلی گیس موجود ہے تو وہ سانس کے ذریعے جو زہر آپ کے جسم میں جا رہا ہے وہ طریقہ، یا ڈائریکٹلی جو کوئی زہریلی چیز نگل لی جائے. تو یہ تینوں جو طریقے ہیں ان میں سے زیادہ کون سا اور کون سا طریقہ کس طرح کام کرتا ہے؟ دیکھیں اس میں جہاں تک اس کا تعلق ہے انجیکشن کا، جی تو انٹراوینس انجیکشن جی وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اگر زہر سے یعنی کم مقدار میں بھی وہ مار دے گا انسان کو. اگر اور براہ راست جو آپ کی جی وریدوں میں بلڈ میں انجیکٹ کر دیا پورے جاتا ہے جسم میں سرکولیٹ ہو جائے گا، جی اس کا اثر جسم پر ہوگا. انٹرامسکولر جو ہے وہ سلو جاتا ہے، جو آپ کے جسم میں آپ کے عضلات میں مسلز میں. جی پھر اورل جو ہے، اورل جو ہے وہ منہ کے ذریعے وہ پھر حال میں یعنی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتا ہے ان کا، تو وہ اس سے کم اثر کرتا ہے. جی تو یہ مختلف طریقے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی فیومس کا، تو فیومس کے لیے ضروری ہے کہ کیا کنسنٹریشن ہے ان کی فیومس کی. اچھا. کنسنٹریشن زیادہ ہے تو موت واقع ہو جائے گی، کنسنٹریشن کم ہے ماحول کے اندر تو لیٹ ہوگی. لیکن سب سے زیادہ وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے. اثر چھوڑتی ہے. صحیح. اثر تو رہتا ہے چاہے انٹرمینس ہو انٹرمسکولر اورل ہو سب میں جاتا ہے، لیکن سب سے کم جو ہے ٹاپیکل ایک ہے. ٹاپیکل سب سے کم سب سے سیف ہے. صحیح. یعنی جلد پہ لگا لیں کوئی. صحیح. وہ سب سے ایسا بھی زہر آتا ہے جلد پہ ٹاپیکلی اپلائی کر لیا جائے، مطلب سطح پہ لگا لیا جائے جسم پہ لگ جائے تو ٹھیک ہے. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہی میں نے بتایا جو چیز زیادہ مقدار میں جائے گی وہ ہارمفل ہو جائے گی، یعنی وہ نقصان دہ ہو جائے گی. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اور ایک مثال میں دیتا ہوں دیکھیں کہ ڈوز جو ہے ایتھائل الکوہل جو ہے، میتھائل الکوہل ایتھائل الکوہل دو آتے ہیں. تو ایتھائل الکوہل جو وہ شراب سے زیادہ ملتا ہوا ہے، اس کی 10,000 ملی گرام پر کے جی جو ہے ڈوز ہے. آنکھوں کی روشنی اس سے غائب ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ سوڈیم کلورائڈ صرف 4,000 ملی گرام پر کے جی پہ ہی موت واقع ہو جائے گی. اچھا اچھا اچھا. اس کے بعد میں بوٹینیم جو ہے یہ 10 ppm جی یعنی 10 لاکھ کا یعنی 10 لاکھ میں 10 جز جو ہیں. اچھا. 10 ppm پہ بھی ڈیتھ واقع ہے. تو یہ ٹھیک ہے. ایسی اس سے بھی کم جو ڈوز ہے اس کی کیسی ہیں سوڈیم سائنائڈ کی ہے. سوڈیم سائنائڈ کی جی. وہ تو آدمی اگر رکھ لے تو پھر بتا بھی نہیں سکتا، ودن فریکشن جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے، اتنا تیز زہر ہے وہ. ایک اور چیز جو ہم استعمال کرتے تھے پیسٹائڈ، تو اس میں بھی یہ چیزیں میراسون جو ہے 1500 ملی گرام ہے اس کی، ڈی ٹی کی 250 ملی گرام، لیکن وارفرین کی 2 ملی گرام.
تو یہ سب ہر جگہ دیکھیں LD50 کیا ہے، لیتل ڈوز کہتے ہیں ہم 50%، جس پہ اگر اپلائی کریں تو اس کی 50% پاپولیشن کس ڈوز سے مر جائے گی، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لیتھل ڈوز کہلاتی ہے، لیتھل ڈوز کہلاتی ہے، یعنی جان لیوا ڈوز۔ جان لیوا۔ ٹھیک ہے، تو مختلف آج کیمیکلز کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا، ایتھائل الکوہل، میتھائل الکوہل، اور آپ نے بتایا سائنائڈ کے حوالے سے سائنائڈ بہت سب سے زیادہ ٹاکسک وہی ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، اسی ضمن میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ ان طریقوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس میں دراصل یہ ہے کہ دیکھیں جیسے جو زہریلے اثرات انسانی جسم میں پہنچتے ہیں، اگر وہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ وریدی انجیکشن ہے تو وہ تو ڈائریکٹ جو ہے خون میں مل کر فوری دل پر جو ہے اثر انداز ہوگا، اور چونکہ روح پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور شریانوں میں جو ہے وہ روح کا جو ہے وہ دوران رہتا ہے، تو وہ سرکولیشن آف بلڈ کے ذریعے سے بھی جیسے پہنچ رہا ہے اور اس کے فوری بعد جو ہے اس کی اثرات جو ہے وہ مرتب ہو جائیں گے۔ فرض کر لیجئے کہ چھپکلی جو ہے وہ زہریلی اثرات رکھتی ہے، اور وہ کہیں کے بعد اوقات گھروں میں باورچی خانے میں وہ چلی گئی، دودھ میں معلوم ہی نہیں ہوا کہ دودھ یہ موجود ہے اور دودھ پلا دیا گیا، تو اگر آپ فوری طور پر جو ہے وہ اسٹمک واش کروا لیں تو اس سے کیا ہے کہ جان کم سے کم بچ جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں جیسے فرض کر لیجئے کسی انجیکشن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا، وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے چونکہ وہ انجیکٹ کیا اور وہ صحیح سوٹ نہیں کرتا ہوا تھا، تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اس کا اینٹی ڈوٹ اگر نہیں دیا جائے تو جو ہے وہ جان کو خطرہ واقع ہو سکتا ہے۔ اینٹی ڈوٹ یعنی وہ دوا جو اس کو وہ جو ہے اس کا تریاق، یعنی جس کو تریاق کہتے ہیں آپ، جو اس کا اثر ظاہر کرتا ہے، تو یہ اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے فوری طور پر اینٹی ڈوٹ جو ہے وہ استعمال کروا دیا جائے، تو اس سے جیسے پینسلین ہے وہ ایک عام طور پر استعمال ہوتی ہیں، لیکن پینسلین ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی ہے، کسی پر جو ہے وہ زہریلا اثر بھی کرتے ہیں، یا اسے ٹیسٹ کر کے پھر جو ہے وہ دیتے ہیں، تو اگر کوئی مقدار چلی گئی تو اس کی جو ہے وہ آپ نے فوری طور پر اس کا اینٹی ڈوٹ دے دیں تاکہ جو ہے وہ تریاق ہو جائے اور جان انسان کی بچ جائے۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے قرآنی آیات ہیں کیا شرعی حیثیت رکھتی ہیں اس حوالے سے، کہ کون سی ایسی آیت ہے ہمیں آج پتہ چل جائے آپ کے توسط سے؟ دیکھیں اس میں اصل میں ایسا ہے کہ قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بے شک وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، تو کہ ہم نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے تو یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت اب رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا جو جس چیز میں موجود ہے تو یقیناً ان کلمات کے اثرات جو ہیں وہ انسانی جسم پر بھی مرتب ضرور ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم بھی فرمائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، ٹھیک ہے، تو یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اور وہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری اعضاء کے لیے کسی بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ اگر 3 مرتبہ آپ صبح میں یہ دعا پڑھ لیجئے اور شام کو مغرب کے بعد جو ہے یہ 3 مرتبہ دعا پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے جو پوری رات ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور پورا دن محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں اور صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اس سے پھر آپ کو جو ہے وہ چیزیں آپ کے قریب ہی نہیں آئیں گی اور ان کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم و فرقان حمید کی جو آیات یا احادیث سے جو ہمیں دعائیں تعلیم کی گئی ہیں ان کو جو ہے دکانداری نہیں بنانا چاہیے، ان کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے، اور اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے خلوص کے ساتھ، انسانیت کی خدمت کے ساتھ، وہ کہا گیا نا کہ مخلوق کی خدمت ہی ہے در اصل عبادت، مخلوق کی خدمت ہی ہے در اصل عبادت، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جی، بہت خوب بہت خوب۔ میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی، پروفیسر ڈاکٹر سید نعیم الحسن نقوی صاحب آپ کی اور مولانا اکبر درس صاحب آپ کی۔ یقیناً آپ دونوں کی موجودگی آج ہمارے لیے باعث رہنمائی رہی اور ہم نے آپ دونوں شخصیات سے بہت کچھ سیکھا ہے، زہر کے حوالے سے بھی، تریاق کے حوالے سے بھی، اس کا اینٹیڈوٹ کے حوالے سے بھی، اور وہ کون کون سے طریقے ہیں جنہیں اختیار کیا جائے کہ جب اگر کسی کے ساتھ یہ ناگہانی مصیبت آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کی آمد کا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ رضا نسیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے
اور آپ سے رخصت لیتے ہوئے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آج ہم نے زہر کے حوالے سے یا جو ہم نے آج ٹاکسیکالوجی کے حوالے سے بات کی، وہ جو جتنے بھی سبسٹنسز ہیں جو بتایا ڈاکٹر صاحب نے بھی اور مولانا صاحب نے بھی، کہ جو پوائزنس ہو سکتے ہیں، جو زہریلے ہو سکتے ہیں، ان سب کو کس طرح سے آج ہم نے اسٹڈی کیا اور ان سے ہمیں کس طرح بچنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی پروگرامز آپ کے لیے کر سکیں کہ جن سے آپ کی اور ہماری ہم سب کی اصلاح ہو سکے اور ہم سب کی تربیت ہو سکے. ندا نسیم کو اجازت دیجیے. آج ہم نے زہر کے حوالے سے گفتگو کی. غور کیجیے گا ناظرین کرام، ان تمام باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا جو نظام ہے وہ کتنی حسن و خوبی کے ساتھ، عدل و توازن کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے کہ نہ ہمیں کہیں کوئی خامی نظر آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی رہے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. فی امان اللہ.